सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला है खुले आँख सल्ले अला कहते कहते। सिलसिले में आप सभी को मरहबा कहते हैं। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह अज़्ज़ व जल उस पर 100 रहमतें नाज़िल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूलल्लाह। आज का सिलसिला है अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल। सिलसिले का एक अहम मौजू भी है और हमारा जो मौजू है पान गुटके के नुकसानात, ये आज का हमारा मौजू है। इस पर इंशाअल्लाह हमारे मुबल्लिगीन हमें मदनी फूल अता फरमाएंगे। बाज़ औक़ात देखा ये गया है कि इंसान कोई ऐसी चीज़ इस्तेमाल करता है और ऐसी चीज़ को अपनी आदत बना लेता है, अपनी हैबिट बना लेता है कि जिसके नुकसानात बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर ऐसा होता है कि जब इंसान उस चीज़ के नुकसानात को रियलाइज़ करता है, उसके नुकसानात को जानता है, फिर उसकी ये कोशिश होती है कि अब मैं किसी तरीके से इस आदत से, इस हैबिट से बचने में कामयाब हो जाऊं। लेकिन फिर इस मिसाल तक नतीजा आन पहुंचता है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। ऐसी नौबत भी आन पड़ती है। सेहत के हवाले से प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, ज़िंदगी के हवाले से हमारी जो माशरती ज़िंदगी है इस हवाले से प्रॉब्लम्स जो है वो हो जाती हैं। मुआशी एतबार से, फाइनेंशियली एतबार से जो है वो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। और इन बुरी आदत में से एक बुरी आदत जो है वो पान गुटके और सिगरेट का इस्तेमाल भी है। आज इस हवाले से इनके क्या नुकसानात हैं हमारे मुबल्लिगीन इसको जो है वो बयान फरमाएंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। आज का हमारा जो मौजू है वो है पान और गुटके के नुकसानात। बाज़ औक़ात हम किसी को समझाते हैं तो हमारे समझाने का अंदाज जो है वो समझाने से ज़्यादा जो है वो डिग्रेड करने वाला ज़्यादा होता है। अरे बेवकूफ़ बंदे, गुटखा पान खा रहे, शर्म नहीं आती? मुंह जो है हर वक्त भरा हुआ होता है, मुंह करते रहते हो। कोई सलाम करे तो मुंह आगे से जवाब कैसे देगा? मुंह भरा हुआ होगा गुटके से। तो इस तरह समझाएंगे? कोई शर्म नहीं है, कोई तमीज़ नहीं है, कोई अखलाकियात का पता नहीं है। जिधर देखो पान की पिचकारी जनाब मार दी, गुटके की पिचकारी मार दी। जो बिल्डिंग है इसकी सीढ़ियाँ जो है वो सारी आलूदा की हुई हैं, गंदी की हैं। शर्म नहीं आती तुम लोगों को? ये आप समझाएंगे? आप तो शायद यूँ समझेंगे हम समझा रहे हैं। हकीकत में ये समझाना नहीं है, ये गोया डिग्रेड करने वाली बात है। आप ऐसी बात अगर किसी पान खाने वाले से कहेंगे तो वो अभी तो शायद जो है वो आपको देख के सलाम व मुसाफा करता होगा, मुलाकात करता होगा। आइंदा ये भी हो सकता है कि आपको आता देख के वो रास्ता बदल ले, गली बदल ले। अमीर सुन्नत फरमाते हैं गीबत की तबाहकारियाँ में जब आपने बयान फरमाया है कि किसी को डांटना, गुस्सा करना और समझाना, इसकी मिसाल ऐसा है कि जैसा आपने किसी बर्तन में पानी भरना चाहते हैं। आप किसी बर्तन में पानी भरना है लेकिन उसके पैंदे में पहले ही सुराख कर दिया है। अब सुराख कर दिया उसके पैंदे के अंदर, अब पानी भरते जाए तो पानी नीचे से जो है वो जाता जाएगा। तो ये बेइज्जत जो है वो नहीं करना, अच्छे अंदाज में, आसान अंदाज में जो है वो समझाना है। तो ये बहरहाल एक मोहब्बत का अंदाज है। बात इस अंदाज में की जाए सामने वाले के दिल में मोहब्बत भी बैठे, और जब मोहब्बत बैठ जाएगी वो ये समझेगा कि ये मेरी खैर खाही कर रहे हैं। तो फिर जब आप बताएंगे तो इंशाअल्लाह जो आप बात इखलास के साथ, अच्छे अंदाज के साथ करेंगे तो वो असर भी जो है वो रखेगी। जी हुजूर, अगर ये पहले जो है बताएं आप, ये पान मजमुआ जो है ये किसका होता है? ये पान जो मजमुआ है, लफ्ज़ जो पान है ये एक पत्ता होता है। जिस तरह पीपल का दरख्त का एक पत्ता होता है उसी तरह का एक पत्ता है। हर दरख्त का एक पत्ता होता है, ऐसी बात जी नहीं, लेकिन पीपल का जो पत्ता है ना वो दिल नुमा गोल सा होता है, आगे से तकोन की तरह होता है। इसी तरह ये पान का पत्ता भी उसी तरह, इसलिए मैंने पीपल का तज़किरा किया कि पीपल के पत्ते की तरह ये पान का पत्ता होता है। सही।
اور اس کے جو اجزاء ہیں اس کے اندر کتھا بھی شامل ہوتا ہے، صحیح، اور اس کے اندر تمباکو وغیرہ بھی بعض لوگ یوز کرتے ہیں، لیکن اکثر اس کو یوز نہیں کیا جاتا، اور اس کے اندر چونا بھی یوز کیا جاتا ہے۔ اور جو کتھا ہے میری معلومات کے مطابق کتھا پاکستان کے اندر اس کی پیداوار نہیں ہے، اور جو چونا ہے چونا بھی اس کے اندر ڈالا جاتا ہے، اور چونا اس کا جو کیمیائی نام ہے وہ کیلشیم ہے، وہ جو اس کا اہم جز ہے۔ اب یہ کھانے کے حوالے سے سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ چونا اتنی مقدار میں کھانا کہ وہ نقصان دے، یہ حرام ہے۔ اب جو پان ایک لمٹ سے زیادہ کھاتے ہیں تو اب ان کے منہ کے سائڈوں سے وہ جو چھالے بن جاتے ہیں، یہی چھالے بنتے بنتے بالآخر کینسر کی صورت اختیار کر جاتے ہیں، پھر یہی ان کا گالوں اور مسوڑوں کا گلنا، پھر خون اور پیپ کا نکلنا، یہی خون پیپ کا پیٹ کے اندر جانا، اور پیٹ کے اندر جا کر السر کی بیماری کا ہو جانا، پھر پیٹ کے اندر جا کر کینسر کا ہو جانا، پھر یہ جب بڑھے گا تو پھر کھانا نہیں کھا سکیں گے، آخر کار یہ ہوگا کہ ان کی موت ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں گٹکے سے بچنا چاہیے، بالکل بچنا چاہیے۔ اس نقلی کتھے میں ہوتا کیا ہے؟ یہ بنا کس چیز کا ہوتا ہے یہ بتائیں۔ جو نقلی کتھا ہوتا ہے یہ مٹی کے اوپر چمڑا رنگنے والا جو رنگ ہے اس سے مٹی کے ڈھیلے کو رنگ کر دیا جاتا ہے، اور جو بھولے مسلمان ہیں ان کو کتھا کہہ کر یہ بیچا جاتا ہے۔ اور مٹی کھانے کے حوالے سے سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی حالت میں اتنی مقدار میں کھانا کہ وہ نقصان دہ حرام ہے۔ اور مٹی کھانے کے حوالے سے کیونکہ یہ کتھا مٹی ہوتا ہے، اس حوالے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی فرمان ہے کہ مٹی کھانا گویا کہ خودکشی کرنا ہے۔ تو یہ جو جان بوجھ کر معلوم ہوتے ہوئے کہ یہ نقلی کتھا استعمال ہو رہا ہے، پھر بھی پان کے اندر کتھے کو استعمال کریں اور نقلی استعمال کریں، تو گویا وہ اپنے آپ کو خود ہلاکت کے اندر اور خودکشی کے اندر ڈال رہا ہے۔ اپنے آپ کو اب دیکھیں، اس پہ غور کریں، ذرا امیجن کریں، اسلام بھائی ہمارے جو پان کھانے والے ہیں اور اس طرح کتھا جو ہے وہ خریدتے ہیں، نقلی کتھا، ملاوٹ والا کتھا بیچنے والے، اس پہ غور فرمائیں۔ اب کیوں ایسی چیز بیچ رہے ہیں جس کے استعمال سے کسی کے گھر کا چراغ جو ہے وہ گل ہو جائے، جس کے استعمال کی نوبت جو ہے وہ استعمال آہستہ 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 سلو پوائزن کی طرح ایسا اثر کرے، کسی فرد کی جان لے لے، اس کو جو ہے وہ مریض بنا دے، اور اس کو جو ہے وہ بیمار کر دے، اس کے بچوں کے لیے مسئلہ بنا دے۔ یعنی ایسی چیز ہم کھلا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، بنا رہے ہیں، سامنے والا کھائے اس کا چہرہ ہی جو ہے وہ بدل جائے۔ منہ کا کینسر جس کو ہوتا ہے، الامان والحفیظ، اللہ معاف فرمائے، یعنی دیکھا نہیں جاتا۔ اب جو بیچنے والے ہیں وہ غور فرمائیں کہ آپ ایسی چیز جو ہے وہ بیچ رہے ہیں کہ آپ کی اس چیز کے استعمال سے بندہ جو ہے وہ اس نوبت کو وہ تو اصلی سمجھ کے استعمال کر رہا ہے۔ اچھا، اصلی کتھا استعمال کرنے کے مناسب مقدار میں، قلیل مقدار میں جو ہے وہ اصلی کتھا استعمال کرنے کے فوائد بھی ہیں، وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اور جو اس طرح کا کتھا بیچتے ہیں وہ غور فرمائیں کہ آپ نے ایک باپ کا چہرہ ایسا بنا دیا کہ وہ بچہ اس کو دیکھنا پسند نہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرمائے، ارشاد فرمائے کہ جو اپنے والدین کے چہرے کو جو ہے وہ رحمت بھری نظر سے دیکھے، محبت کی نظر سے دیکھے، اسے ایک حج مبرور کا ثواب ملے۔ اور میری دی ہوئی چیز، اگر کوئی چیز بنائی ہوئی، میری جو پروڈکٹ جس کو میں بنا رہا ہوں، میں پروڈکٹ سمجھ رہا ہوں اور اپنے منافع کا ذریعہ جس کو سمجھ رہا ہوں، چاہے وہ مین پوڑی کے نام پر ہو، چاہے وہ نقلی کتھے کے نام پر ہو، چاہے وہ گندی سپاری کے نام پر ہو، چاہے وہ سڑے ہوئے گٹکے کے نام پر ہو، کسی بھی نام پر ہو، ہم نے یہ کھلا کر اس کا کیا بنا دیا؟ اس کے بچے کو کیا ہم محروم نہیں کر رہے؟ بچہ باپ کو دیکھنا پسند نہ کرے، منہ دیکھنا پسند نہ کرے، دیکھے تو اس کو گھننا ہے۔ محبت کی نظر کیسے، مطلب پیار کی نظر جیسے ایک ہوتی ہے، یہ کیسے والد کے چہرے پر، جس کا منہ یہاں سے جو ہے وہ سڑا ہوا ہے، گلا ہوا ہے، زبان جو ہے وہ سڑی ہوئی ہے، گلی ہوئی ہے، خدا را ایسا کام نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بہت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے رزق کے لیے بہت سے اسباب عطا فرمائے ہیں، ایسا نہ کریں۔ ایسی گندی چیزیں، گھٹیا چیزیں، مضر صحت چیزیں جو کسی کو نقصان دینے والی ہیں، اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمیں نہیں کرنے چاہیے، نہیں جو ہے وہ بیچنی چاہیے۔ اچھی چیزیں جو ہے وہ بیچیں، اچھا کاروبار کریں، جس کے حلال میں اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ اس کے حلال و حرام کے حوالے سے ہماری گفتگو نہیں ہے، ہم یہ ہے اس بارے میں عرض کر رہے ہیں کہ ایسی چیزیں خریدنے والے بھی غور فرمائیں۔ بیچنے والوں کو تو چلیں وہ ہو گیا نا، ڈریس ہو گیا، خریدنے والے بھی غور فرمائیں۔ اب کیا خرید رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں،
اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. کچھ کالز بھی ہیں، ان کو لے لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ عز وجل سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی میں آج کا موضوع بہت اہم ہے. اس کے نقصانات تو اپنی جگہ ہیں ہی، مگر تجربے کی بات ہے کہ جو پان گٹکا کھاتے ہیں، جب یہ کھا رہے ہوتے ہیں اس وقت ان کی حالت ایسی ہوتی ہے، اگر کوئی بات کریں تو بات کا جواب نہیں دے سکتے. اور یقین کریں کہ میرا تجربہ ہے کہ اس قدر بعض اوقات جب یہ تھوکتے ہیں، جگہ جگہ تھوک دیتے ہیں، گھن آتی ہے اور پوری جہاں یہ کھاتے ہیں وہاں اسمیل آتی ہے. مدنی التجا ہے کہ یہ اس چیز سے بچیں اور دوسروں کے لیے تنفیر کا باعث نہ بنے کہ یہ بھی مسلمان کے لیے منع ہے. جزاکم اللہ خیرہ. تنفیر کا باعث جس سے لوگ جو ہے وہ نفرت کرے، واقعی نہیں بننا چاہیے. ہمیں تو جو ہے وہ کیا الفاظ جو ہے میرے ذہن میں نہیں آ رہے. ہمیں تو بہرحال اچھا ہی جو ہے وہ بننا چاہیے. کسی کو نفرت آئے، گھن آئے، ایسا بہرحال نہیں بننا چاہیے. ہمارا اخلاق، ہمارا کردار، ہمارا زندگی گزارنے کا انداز یہ ستھرا ہونا چاہیے. اس ستھرے اخلاق، اس ستھرے کردار اور اس ستھرے معاملات کے اندر جو ایک چیز خرابی پیدا کر دیتی ہے، گندگی پیدا کر دیتی ہے، وہ پان اور گٹکا بھی ہے. اسی کے نقصانات آپ سن ہی رہے ہیں. چھالیا کے نقصانات، مین پوڑی کے نقصانات کیا ہیں جی؟ بتائیں پھر میں بھی کچھ عرض کرتا ہوں. سب سے پہلے تو چھالیا کے نقصان عرض کیے دیتے ہیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان پر ذرات بنائے ہیں. یہ ذرات سے ہم ذائقہ محسوس کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور میں اس میں ایک ایڈ کرتا ہوں. ہمارے جو بایولوجی کے اندر اس کو جو ہے وہ ٹیسٹ بڈز کہا جاتا ہے. ٹیسٹ بڈز یہ ہے، ٹیسٹ بڈز جو بھی لفظ ہے ہم نے پڑھا تھا. تو بہرحال اس سے زبان سے بندہ جو ہے وہ ذائقہ محسوس کرتا ہے. اچھا، یہ زبان کے نوک سے شروع ہوتے ہیں، زبان کے درمیان بھی ہوتے ہیں اور یہ ہوتے ہیں پوری زبان پر ہوتے ہیں. اب چھالیا کھائیں گے تو ان کا کیا حشر ہوگا یہ بتائیں. اچھا، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ زبان کی نوک سے ہمیں کسی بھی چیز کھانے سے اس کی مٹھاس کا احساس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور زبان کے درمیان میں جو دانے ہیں اسے کسی بھی چیز کی کرواہٹ کا احساس ہوتا ہے. اور دائیں بائیں جو یہ دانے ہیں اور ذرات ہیں، اس سے ہمیں اس چیز کے کھٹا ہونے کا یا اس طرح دیگر جو ذائقے ہیں اس طرح کا احساس ہوتا ہے. اب جو چھالیا کھاتے ہیں، چھالیا کھانے کی وجہ سے اس کو زبان کو اور ذرات کو رگڑ لگتی ہے، جس بنا پہ یہ بے حس ہو جاتے ہیں. ہمیں پانی پیتے ہیں ٹھنڈا محسوس نہیں ہوتا ٹھنڈا، اگر چائے پیتے ہیں تو وہ ہمیں گرم محسوس نہیں ہوتی. جو چیز کھائیں ذائقہ محسوس نہیں ہوگا، ٹھنڈا اور گرم ہونے کا ہمیں معلوم نہیں ہوگا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا اور گرم تو چلیں، ہونٹوں کو لگا تو چائے گرم لگ گئی، پتا پانی جو ہے وہ لگے گا تو پتا چل ہی جائے گا. اس کا جو ٹیسٹ ہے اس کا وہ ہے کیا، یعنی وہ میٹھا ہے، نمکین ہے، ترش ہے، کھٹا ہے، یہ اس کا اندازہ پھر نہیں ہو سکے گا. کتنی محرومی ہے، بندہ کھانا کھا رہا ہے پتہ نہیں چل رہا یہ نمکین ہے یا یہ پھیکا ہے، پتہ ہی نہ چلے. کیا حالت ہوگا، کیسی حالت ہوگی اس وقت. بندہ جو ہے وہ کوئی اور چیز جو ہے وہ استعمال کرے. کینو جیسے موسم آنے والا ہے تو کینو بندہ کھا رہا ہے، اب یہ کھٹا ہے یا میٹھا ہے کوئی پتہ ہی نہیں، بس چلے کینو کھا رہا ہے بندہ. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہ آپ کسی چیز کا ذائقہ محسوس کرنے سے محروم ہو جائیں؟ نہیں چاہتے نا. نہیں چاہتے تو یہ پان اور گٹکے سے اپنے آپ کو بچا لیں. جی مزید یہ ہے کہ چھالیا کھانے سے عموماً، بلکہ ایک تحقیق کے مطابق 66% لوگوں کی زبان اگلا حصہ خراب ہو جاتا ہے. اس بنا پہ ڈاکٹر اس کا علاج کیا کرتے ہیں کہ زبان کے اگلے حصے کو کاٹ دیتے ہیں. پھر اس کے علاوہ مسوڑوں کا کینسر چھالیا سے ہوتا ہے اور دانتوں کا وقت سے پہلے گر جانا. ایک تحقیق کے اندر جب 100 لوگوں کو چیک کیا گیا، ان کے دانت گرے تھے تو 50% وہ لوگ تھے جو چھالیے کا کثرت کے استعمال کرتے تھے. چھالیا ہے، سڑی ہوئی چھالیا ہے، جو گٹکے کے اندر بھی یہ استعمال. چھالیا بڑے بڑے انداز سے لوگ کھاتے ہیں. ایک تو اصل چھالیا ہوتی ہے نا، دوسری ایک اور بھی ہوتی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا تمباکو اور کیا کیا ملا کے، اللہ معاف کرے. میں نے ایک مرتبہ دیکھیں فطرت سلیمہ جو ہے نا وہ اس کو کیسے پسند کرے گی. ایک مرتبہ رستے میں کچھ چیز ہم نے کھانی تھی تو وہ گٹکے کے ساتھ کسی نے رکھ دی. اچھا، اب وہ میں بتا رہا ہوں رس تھا، پاپے جس کو کہتے ہیں ہمارے باب المدینہ میں، وہ اب گٹکے کے شاپر میں اس کو رکھ دیا.
اور جو وہ ساتھ تھے مطلب جاننے والے تو پہلے نہیں تھے، تو بہرحال انہوں نے جو نا اس میں اپنا شاپر میں گٹکے بھی اپنے ڈال دیے. ایک میں نے رس کھایا چائے کے ساتھ، بمشکل میں نے کھانا شروع کیا تو میں نے یار یہ کیا، اس کو کیا ہو گیا، کیسا ٹیسٹ ہے اس کا. اچھا جب وہ پورا ہو گیا تو آپ میری حالت جو ہے نا 1.5-2 گھنٹے تک تو سمجھ، پھر پتا چلا کہ انہوں نے وہ ماوا اس کو کہتے ہیں گندا گٹکا وہ بیچ میں ساتھ میں رکھا ہوا. اللہ محفوظ فرمائے. اس سے بچائیں اپنے آپ کو، بچنے میں ہی عافیت ہے، نہیں بچیں گے تو اور کیا ہوگا. جی کچھ عرصہ پہلے باپا نے گٹکے کے اور چھالیے کے نقصان ارشاد فرمائے تھے، تو ایک اسلامی بھائی نے پرچی لکھ کے دی تھی چھالیے کے نقصان کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی کثرت کے ساتھ چھالیہ استعمال کرتا تھا، بلکہ اتنا استعمال کرتا تھا کہ رات کو سوتے ہوئے بھی چھالیہ اس کے منہ کے اندر ہوتا تھا. اس کو نقصان کیا ہوا کہ اس کا جو گال کا ایک حصہ اس پہ چھالا بنا، چھالا بننے کے بعد اس کا جس طرح ایک کاغذ جلتا ہے اور اس کے بعد وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر جاتا ہے، اس کے بھائی کی گال بالکل اس طرح سڑ گئی، جل گئی، اور اس کے اندر سے جو مسوڑے اور دانت نظر آتے تھے اور بو کے بالکل بھبکے نکلے تھے. پھر ان کو لاہور لے جایا گیا تو وہاں کے ڈاکٹروں نے انہیں علاج قرار دے دیا. وہاں جب گاڑی کے اندر وہ بیٹھے تو اتنی منہ سے ان کی سمیل اور بدبو آ رہی تھی کہ وہاں جو بیٹھے ہوئے لوگ تھے انہوں نے احتجاجاً کہا کہ ہم ان کے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، یا یہ اتر جائیں یا ہم اتر جائیں. پھر اس کے بعد مجبوراً ان کو ٹرین کے اندر سفر کروانا پڑا، اور ٹرین کے اندر بھی بار بار اسپرے اور خوشبو کا تھڑکاؤ کیا جاتا رہا. تو اس وجہ سے پھر وہ کراچی پہنچے، اور کچھ ہی عرصے کے بعد گٹکے کے استعمال اور چھالیے کے استعمال کا وہی گٹکے والی چھالیہ جو ہوتی ہے اسی کا میرے سنت نے فرمایا تھا، مجھے یاد ہے آج صبح میں نے سنا بھی تھا. تو یہ دیکھیں کتنی تنفیر ہے، اس سے کتنا نقصان ہے. منہ پھٹ جائے بندے کا، منہ میں سوراخ ہو جائے، اس میں بدبو آنا شروع ہو جائے تو بچے ہی پاس نہیں بیٹھیں گے. بیٹا جو ہم گھر پہ آتے ہیں کتنا خوش ہو کے بیٹا استقبال کرتا ہے، آ کے جو ہے چمٹ جاتا ہے، لپٹ جاتا ہے باپ سے، جو ہے وہ محبت کرتا ہے، ابو ابو کرتا ہے. تو یہی منہ میں جو ہے وہ سوراخ بن جائے اور اس میں سے بدبو آ رہی ہو، تو بیٹا دیکھے تو وہ ڈر کے بولے پیچھے ٹھیک ہے کام. کتنا بڑا نقصان ہے اس کا. لوگوں کی یعنی لوگ دیکھیں تو کس نظر سے دیکھیں گے، اس پہ غور فرما لیں. یعنی دانت نظر آ رہے ہیں، یہاں سے منہ جب پھٹا ہوا ہے، دانت مسوڑے نظر آ رہے ہیں، ان میں بھی پیپ جو ہے وہ ڈلی ہوئی ہے، دانت جھڑ رہے ہیں. پھر یہی دیکھ لیں کہ لوگ اس معاملے میں جو ہے کیا کہیں گے. بچا لیں اپنے آپ کو، گٹکے بری عادت سے بچائیں، کسی بہانے سے بھی. بہرحال ہونا چاہیے ہمارا ذہن کہ اس سے ہم نے بچنا ہے، اچھا نہیں لگتا. جی مزید مین پوری کے حوالے سے نقصانات پوچھے گئے کہ اس کے نقصانات کیا ہیں. تو ایک سندھ کے اندرون سندھ کے ایک شہر کے اندر ایک تحقیق مین پوری اور گٹکا کے حوالے سے شائع ہوئی، اور کہا گیا کہ 20 افراد کو مین پوری کے کثرت کے استعمال کی وجہ سے نازک حالت میں اسپتال پہنچایا گیا، اور 500 ایسے افراد جن کو منہ کا کینسر اور گلے کا کینسر ہو گیا تھا، وہ مین پوری اور گٹکے کا کثرت کا استعمال کرنے کی وجہ سے. پھر اسی طرح مجھے 2 افراد ان کی ڈیتھ ہو گئی، موت واقع ہو گئی. وجہ اس کی کیا ہے؟ گٹکا اس کی جو ہے وجہ ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ بندہ جو ہے نا وہ جب شادی شدہ آدمی جو ہے دنیا سے جاتا ہے تو اس کے گھر والے پیچھے، بچے اس کے پیچھے دیکھیں. پہلے ظاہر سی بات ہے ایک دم سے تو موت واقع نہیں ہوئی ہوگی نا، بیماری بھی رہی ہوگی. اب وہ بندہ جو ارننگ کا ذریعہ تھا، وہ بندہ جو رزق کمانے کا ذریعہ تھا، جو ہے وہ گھر میں نظام چلا رہا تھا، اب وہ جب بستر پر آ گیا تو دیکھیں اس گٹکے نے جس نے بستر پر پہنچایا یہ نقصان کیا کر رہا ہے کہ وہ جو ارننگ جس نے کرنی تھی، جس نے کمانا تھا، گھر کا نظام چلانا تھا، وہ بندہ بیڈ کے اوپر آ گیا. پیچھے جو گھر والے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اب وہ بیچارے بچے ہیں، وہ کام کرنے پڑھنے کی بجائے اب وہ کام کی طرف جو ہے وہ آ رہے ہیں. اب وہ کام کریں گے، کیا کام کریں گے، کیا کمائیں گے، کیا لائیں گے، کیسے کریں گے. اب علاج پہ رقم جو ہے وہ روپیہ خرچ ہو رہا ہے، اور پھر وہ بندہ دنیا سے چلا گیا. تو کہاں کون سی شے جو ہے وہ لے گئی؟ مدینہ شریف میں ایمان و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ دنیا سے جانا ہو تو اس کے بارے میں تو حسن رضا خان فرماتے ہیں نا کہ اس کی قسمت بے فیدا تخت شہی کی راحت خاک طیبہ پہ جسے چین کی نیند آئی
مدینہ طیبہ میں ہو تو سعادت کی بات ہے. اور گٹکا کھا کے بیمار ہو کے منہ کا کینسر، پھر گلے کا کینسر، پھر جو ہے وہ پیٹ کا کینسر، اور پھر آنتوں کا کینسر، اتنی بیماریوں میں اتنی تکالیف اٹھا کر، اللہ اکبر، کس کی وجہ سے؟ بیس کیا بن رہی ہے؟ یہ گٹکا آج اس کو شوق سے کھا رہے ہیں، یہ پان آج اس کو خوش ہو کے کھا رہے ہیں. جو پان کے عادی ہیں ان کو وہ چھوڑنے کے لیے کیا کریں؟ کوئی حل بھی بتائیں نا، کیسے چھوڑیں پان گٹکا؟ پان گٹکا چھوڑنے کے لیے کہ وہ ایسی صحبت سے بچیں، اور جب صحبت سے بچیں گے، ایسے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، تو انشاءاللہ ایسا ایسا پان چھوٹ جائے گا. اور مزید اپنے ڈاکٹر سے اس حوالے سے مشورہ کر لیں. یہ ریئلائز کریں یار یہ گندی اور مطلب نقصان دہ چیز ہے، اس سے مجھے بچنا ہے، اچھی چیز نہیں ہے، اس سے مجھے بچنا ہے. جب آپ یہ ریئلائز کریں گے، اپنی ول پاور بنائیں گے کہ آئی ہیو ٹو لیو اٹ، مجھے یہ چھوڑنا ہے، تو آدھا جو ہے وہ کام ویسے ہی ہو جائے گا، چھوڑنے میں کامیاب ہو جائے گا. اور یوں کریں گے بھی ایک کم کر دو، دو کم کر دو، تو بس پھر وہ 1 سے 3 تو ہو جائے گا، 2 ہو یا نہ ہو یہ اگلی بات ہے. بہرحال ایک اور میسج ہے سلمان بھائی، اگر نعت خان آواز اچھی کرنے کے لیے پان کھائیں تو کیا اس کا ثواب ملے گا؟ فرام کامران اتاری، مسجد الاولیاء ملتان شریف. اس سوال کا جواب عارف بھائی اچھے انداز سے دے پائیں گے. جی حضور. پان کھانے سے آواز اچھی ہوتی ہے یہ تو کنفرم نہیں ہے، لیکن نعت شریف اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بار بار نعت شریف سنیں، تکرار کریں، مشق کرتے رہیں، انشاءاللہ آواز اچھی ہو جائے گی. بار بار پڑھتے رہیں، بار بار پڑھنے سے انشاءاللہ. اور پان جو کھاتے ہیں ان کو عادت چھوڑ دیں، یکمشت چھوڑ دیں، انشاءاللہ بہت بہتری آ جائے گی انشاءاللہ. اچھا، آپ کی آواز بھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہے، آپ کا انداز بھی اللہ پاک کا کرم ہے، بڑا اعلیٰ ہے. آپ بھی آواز اچھی کرنے کے لیے پان وغیرہ گٹکا وغیرہ کھاتے ہیں؟ میں پان، چھالیا، گٹکا کچھ نہیں استعمال کرتا. اللہ اکبر. اور ناظرین سے بھی عرض کروں گا، مدنی چینل کے ناظرین سے، کہ جو پان کھاتے ہیں، گٹکا کھاتے ہیں، برائے کرم آج ہی سے اور ابھی سے نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم چھالیاں، پان، گٹکا سب انشاءاللہ چھوڑ دیں گے اللہ رب العزت کی رضا پانے کے لیے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ